अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा ये वजीफ़ा कर्ज़ की बाज़ियाबी के लिए है। बेहतरीन है और कुरानी वजीफ़ा है। तो हम जब लेन देन करते हैं, किसी किस्म का भी लेन देन हो, कारोबार में पैसे का हो या किसी और माल का हो, जानवरों का लेन देन हो, जैसे किसी किस्म का भी कोई कारोबार हो, तो हमें तय कर लेना चाहिए कि भाई ये जो आप कर्ज़ा मुझसे ले रहे हैं तो ये मुझे वापस कर देना, और उससे पहले तारीख पूछें कि किस तारीख को वापस करेंगे। अगर वो आए बाएं शाएं करे तो फिर उसको कर्ज़ा आप ना दें, क्योंकि वो कर्ज़ा आपका दबा लेगा, फिर वो नहीं दे सकेगा, फिर आपकी और उसकी लड़ाई ठन जाएगी। ऐसे बहुत से मामलात हुए हैं कारोबारी, तो लोग कर्ज़ा ले तो लेते हैं लेकिन देने का नाम नहीं लेते। एक तो ऐसे है बेगर्ज कि उनके पास देने के लिए होता भी है लेकिन फिर भी नहीं देते, कर्ज़े हड़प कर जाते हैं, दबा जाते हैं। कि आप जिसे कर्ज़ा ले रहे हैं उसका कर्ज़ा आप खा तो जाएंगे, दबा लेंगे, लेकिन रब ताला मज़लूम के साथ होता है। मज़लूम की वो सुनता है। जब उसका कर्ज़ दबा लेंगे, क्या उसको खुशी होगी? उसका दिल रंजीदा होगा, और किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। आप जिससे कर्ज़ा मांग रहे हैं उसने हाँ तो कर ली, और ना जाने किस दोस्ती की वजह से या रिश्तेदारी की वजह से आपका मुंह देखकर उसने आपको कर्ज़ा दे दिया, और आपने कर्ज़ा लेकर अपना कारोबार भी शुरू कर दिया, अपना काम भी निकाल लिया। शादी तो शादी, किसी के तो शादी कर ली, या घर के अंदर तामीरात के लिए लिया, उसके अंदर लगा लिया। लेकिन जब जिससे कर्ज़ा लिया है उसको देने की बारी आई, जब उसकी तयशुदा तारीख डेट आई उसको देने के लिए, साहब जी घर पे मौजूद नहीं है। अगर घर पे मौजूद हैं तो बच्चों से कहलवा देते हैं कि जब बता दो कि अब्बू घर पे नहीं है, काम पे गए हुए हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं। ये भी कबीरा गुनाह, झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात है। और फिर उससे छुपते फिरते हैं, जिससे कर्ज़ा ले लेते हैं फिर उससे छुपते फिरते हैं। अरे खुदा के बंदे, आपकी मजबूरी जानते हुए उसके दिल में एहसास हुआ, उसने अल्लाह की रज़ा के लिए आपको कर्ज़ा दिया, आपकी हाजत पूरी की अल्लाह की रज़ा के लिए कि अपनी हाजत पूरी कर ले, अपनी परेशानी दूर कर ले, तो मुझे ये वापस कर देगा। लेकिन आप हैं जो देने का नाम नहीं लेते, भूल जाते हैं। बास तो ऐसे नादान है कि कब दिया था कर्ज़ा, मुकर जाते हैं। अरे यहाँ तो मुकर जाओगे, लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी वहाँ क्या बनेगा हमारा? खुद सोचें। अल्लाह से डरें। बड़ी बड़ी रकमें लेके हड़प कर जाते हैं। जब वो दरवाजे पर आता है कर्ज खां तो उससे लड़ते हैं, माज़अल्लाह गालियां तक देते हैं, फिर कहते हैं रोज़ रोज़ आ जाती हो मांगने के लिए। अरे खुदा के बंदे, जब तूने उससे कर्ज़ा लिया, तयशुदा तारीख निकल गई, फिर वो बेचारे को खुद को भी तो ज़रूरत होगी ना उसको।
جس کے دل میں احترام مسلم ہوتا ہے، مسلمانوں کا، انسانوں کا درد ہوتا ہے، وہ درد کو جانتے ہوئے آپ کی حاجت پوری کرنے کے لیے آپ کو قرضہ دے دیتا ہے۔ احساس ہوتا ہے اس کے دل میں، احساس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آپ کو وہ قرضہ دے دیتا ہے۔ لیکن ہم غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہیں دیتے۔ ایسے سینکڑوں معاملات ہیں کہ جب وہ قرض دار معاف کیجیے گا، گلا تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، تو وہ کافی واقعات ایسے ملے جو آپس میں جھگڑے، لڑائی، فساد، پھڈے پر اتر آتے ہیں۔ تو میری تمام بھائیوں سے، کوئی بھی ہو، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ قرضہ ایسے کو دیں جو واپس کرے، ایسے کو دیں جو واپس کر دے۔ لیکن آج کل کا جو ماحول ہے نا، آج کل کا ماحول، قرضہ دے دیا، سمجھو ہم نے دشمنی پال لی۔ حالانکہ قرضہ کسی کو دینا یہ ثواب ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جتنے دن اگر وہ نہیں دے سکتا اس تاریخ پہ، آپ نے اس پر رحم کیا، اس کو ڈھیل دی، مزید آپ نے تاریخ دن بڑھا دیے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے گا۔ یعنی جو قرضہ دینے والا ہے اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں حل فرماتا ہے۔ یعنی یہ صدقہ جاریہ ہے، ثواب کا کام ہے کسی کو قرضہ دینا۔ لیکن جو لینے والے ہیں اللہ کی پناہ لے کے بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اس کے دبا لیں گے قرضہ، آپ دبا لیں گے اس کا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سے نہیں بھاگ سکتے۔ جب انصاف کا دن آئے گا تو ایک ایک پائی، ایک ایک تنکے کا حساب ہوگا اللہ کی جناب میں۔ ایک ایک پائی کا، ایک ایک تنکے کا، کسی کی دیوار کا تنکا توڑ کر بغیر اس کی اجازت کے آپ نے خلال بھی کیا ہوگا نا، دانت کے اندر خلال بھی، تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ بزرگان دین جو اولیاء اللہ تھے، وہ کسی اور کے مکان کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑ جائے گا کہ بغیر اجازت میں نے اس کے گھر کا سایہ، اس کی چھت کا، مکان کا، حالانکہ کیا بات ہے، سائے میں کھڑا ہو گیا تو اللہ کی جناب میں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، تھر تھر کانپتے سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، جب ہر بات کا، ہر چیز کا دھیان رکھتے اور اپنی زندگی کو ایسے گزارتے تھے کہ موت ان کے سامنے ہے، ایسے۔ کیونکہ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو ہمارا وقت کا پہیہ چل رہا ہے، یہ نہ جانے کب کس ٹائم رک جائے، کس ٹائم ختم ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے ہمیں کس ٹائم ہمیں موت آ جائے۔ تو ہم لوگوں کے قرضے دبا لیتے ہیں، ان کی رقمیں دبا لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے۔ پھر بولتے ہیں کہ بعد میں دیکھی جائے گی، پھر بولتے ہیں بعد میں دیکھی جائے گی۔ بعد میں جیسے ابھی ہم دنیا کے اندر ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے، ایسے ہی ہمیں قبر کے اندر، حشر کے اندر، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ سے ڈریں، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ قرآنی وظیفہ بتاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما،
ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے مسائل حل کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں ڈال دے، پریشانیاں دور کر دے، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے میرے مالک، تو پورے جہان کا مالک ہے، تو سارے زمینوں کا، سارے آسمانوں کا مالک ہے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا رب کریم، یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یا اللہ جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دے، جو بدکار ہیں یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ یا رب العالمین بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جو بے نمازی ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے۔ یا اللہ جو بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بے جا قید ہے ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا۔ اے اللہ کرم کر دے۔ یا اللہ تیرے کرم کا خزانہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ یا رب کریم ہمیں سچی پکی تیری بارگاہ میں توبہ کر کے اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا رب العالمین جن کے رشتے نہیں ہوتے بچیوں کے، ان کے بیٹھی بیٹھی سر سفید ہو گئے، اے میرے مالک انہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کے مسائل کو حل کر دے۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ فرما، اس کی معیشت کو بحال فرما۔ یا رب العالمین جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مالک جو بھائی بہنیں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی مشکلیں حل کر دے۔ جو کینسر کے مریض ہے یا اللہ جو تڑپ رہے ہیں کینسر کے مرض کے اندر ان کو صحت عطا فرما۔ جو ہیپاٹائٹس سی کے مریض ہے یا اللہ جو جس طرح کے مریض ہے سب کو صحت عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول و منظور فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ یا رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما، ان کا عشق عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا رب کریم جو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، جو یا اللہ آپس میں دشمنیاں پالتے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، سب کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ آئیے اب آپ کو قرآنی وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں یہ قرآن کا وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں، ان کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 7 مرتبہ یہ دونوں آیتیں 26ویں اور 27ویں جو آیت ہے سورہ آل عمران میں 26ویں اور 27ویں آیت جو دونوں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے قرض کی وصولی کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا قرضہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک آپ کا قرضہ وصول نہیں ہوتا یہ عمل کرتے رہیں۔ قرآنی وظیفہ ہے، سورہ آل عمران ہے، چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں ہیں، 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد میں نے کہا ان کو پڑھنا ہے، دونوں آیتوں کو 7 مرتبہ اکٹھی پڑھنی ہے، 26ویں اور 27ویں، اور صحیح ادائیگی کے ساتھ مخارج کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اگر آپ صحیح طرح پڑھنا نہیں جانتے تو 1-2 مرتبہ کسی قاری کو، کسی حافظ کو جو صحیح قرآن پڑھنا جانتا ہو
اس کو سنا لیں، پھر اس وظیفے کو آپ شروع کریں۔ جب تک آپ کا قرضہ وصول نہیں ہو جاتا اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد کامیابی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔